अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम 7 से 8। मैं हूं किरण नाज। कल मैंने बड़ी तफसील से दिखाया था कि तारीख खुद को दोहरा रही है। कल की हुकूमत और आज की अपोजिशन वही कर रही है जो 2014 में इस वक्त के वज़ीर आज़म करते रहे। उनके धरने तो इनके धरने, उनका मार्च तो इनका मार्च, उनके इस्तीफे तो इनके इस्तीफे, सब कुछ एक जैसा है। बस एक मैदान रह गया था। मुबारक हो अपोजिशन, बिलखुसूस नून लीग को, कि आपने वो महाज भी सर कर लिया है। जाती हमले, हुल्लड़बाजी और अखलाकियात से आरी जिस तर्ज सियासत का इल्ज़ाम आप इमरान खान पर लगाते रहे, सियासत में जिस तूफान बदतमीजी का क्रेडिट इमरान खान को देते रहे, आज आप भी वहीं खड़े हैं। ईंट का जवाब पत्थर, डंडे का जवाब डंडे से देने के बाद अब बात गालियों के जवाब तक पहुंची है। और ये बात सिर्फ अपोजिशन या हुकूमत की नहीं, पाकिस्तान की हर सियासी जमात इसमें अपना हिस्सा डालना कार खैर समझ रही है। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो फिर भी आपका पर्दा रखे हुए है, लेकिन सोशल मीडिया पर पाकिस्तानी सियासत का अखाड़ा बना हुआ है। ख़वातीन रहनुमाओं की मौजूदगी में बड़े बड़े उम्र रसीदा लीडर्स मुल्क के वजीर आजम को जो कह रहे हैं उन्हें बयान करना तो दूर, सुनने की भी सकत नहीं है। लेकिन मजाल है जो लीडरशिप कानों पर उनके गिरा गुजरा हो। जब लीडर ही इस तमाशे का हिस्सा हूं तो कारकुन भी हिस्सा डालते हैं। जलसों रैलियों में ख़वातीन को माल गनीमत समझते हैं और वो वीडियोस भी सोशल मीडिया पर सबकी दस्तरस में हैं। दूसरी तरफ भी इस बेबाकी में कोई कमी नहीं है। वजीर किसी को थप्पड़ लगाए, जूता हाथ में उठाए, टीवी शो में चिल्लाए बहुत जोर जोर से, कोई मुखालिफ खातून के हुस्न पर तबसरे करे, ठट्टे लगाए, सबको फ्री हैंड मिला हुआ है। ऑपोजिशन हुकूमत को उखाड़ने में, हुकूमत पीडीएम को पिछाड़ने में बद तहजीबी, बद अखलाकी की जिस महराज पर है, उसका अंदाजा गुज़िश्ता रोज चलने वाले ट्रेंड से लगाया जा सकता है। नाज़रीन, ये ट्रेंड कौम की सोच की अक्कासी करते हैं। जरा सोचिए कि इन ट्रेंड्स को देखकर पूरी दुनिया हमारे बारे में क्या सोचती होगी। सियासत में तमाशा लगाते लगाते हम कौम का, मुल्क का तमाशा बना रहे हैं। प्रोग्राम का आगाज करती हूँ, टॉपिक सिखाती हूँ आज के आपको। पीडीएम का हुकूमत हटाओ खेल मजीद दिलचस्प होने लगा है। मीडिया के सामने लीडरान करते हैं कश्तियां जलाने की गिरदान, कोई इस्तीफों का जिक्र भी ना करे, इजलासों में हो जाता है ऐलान। और पाकिस्तान के खिलाफ आलमी सतह पर लॉबिंग करने वाला एक और भारतीय नेटवर्क बेनकाब पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडे के लिए बनाए गए 750 जाली मीडिया हाउसेस का इंकशाफ हुआ है। प्रोग्राम में बात करें। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ नाज़रीन। पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस का खेल इंतहाई दिलचस्प और पेचीदा होता जा रहा है। चंद दिन पहले तक ऐसा लग रहा था कि अपोजिशन अपने मकासद की तरफ तेजी से बढ़ रही है और खान सरकार के कदम पसपा हो रहे हैं, लेकिन सिर्फ दो दिन हालात इस नहज को हैं कि लगता है लाहौर जलसे के बाद पीडीएम वाले एक माह आराम करेंगे, आइसोलेशन में चले जाएंगे। ऑपोजिशन जमातों से धोखा खाए हुए सरबराह पीडीएम मौलाना फजलुर रहमान से एक बार फिर जरदारी और नवाज शरीफ ने इस्तीफों का ऐलान करवा दिया। 30 दिसंबर तक तमाम पार्टियों के पार्लिमानी अरकान अपने इस्तीफे पार्टी कायदीन के पास जमा करा दें, कौमी और सूबाई असेंबली दोनों। लेकिन पापा के बेटे और बाबूजी की बेटी दोनों ही कुछ मुख्तलिफ कहानी सुना रहे हैं। बिलावल ने अपने पार्टी रहनुमाओं को इस्तीफों के हवाले से बात करने से मना कर दिया है और साथ ही इस्तीफों का हतमी फैसला अपनी जमात की सीसी के इजलास में करने के बाद कहा है। सारे जमहूरी और पार्लिमानी ऑप्शंस इस्तेमाल करेंगे और हम उसमें इस्तीफा भी इंक्लूड होंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसी मौजू पे अपना सीसी का मीटिंग बुला रहे हैं, वहाँ हम इत्तेसाद साहब को और बाकी हमारे जो नुमाइंदे हैं, मेंबरान हैं, उनसे हम उनका ओपिनियन और इनपुट लेंगे। तो तय ये हुआ नाज़रीन, यानी अब तक इस्तीफा देने का हतमी फैसला ही नहीं हुआ है। मरियम बीबी भी कह गई हैं कि उन्होंने अपनी जमात को अब तक बाज़ाब्ता इस्तीफों का कहा ही नहीं है। ये जमात ने, मुस्लिम लीग नून ने अभी तक फॉर्मली इस्तीफों के लिए नहीं कहा और वो 13 दिसंबर के बाद इंशाल्लाह करेंगे। लेकिन आप यकीन करें मेरे पास इस्तीफों के अंबार लग गए हैं। अगर दोनों बड़ी जमातों ने इस्तीफों का ऐलान ही नहीं किया तो फिर क्यों अपने ही सरबराह से इस्तीफे जमा करवाने का ऐलान करवा दिया है। दिलचस्प बात यह कि 11 जमातों के इत्तेहाद में से दीगर छोटी जमातें भी खामोश हैं।
اسی صورتحال میں پھر شیخ رشید صاحب کو زرداری صاحب سب سے زیادہ فائدہ اٹھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ مارچ کے سینٹ کے الیکشن کے بعد عمران خان اور مضبوط ہو جائے گا. ان کے لیے اور برے مشکلات کے وقت ہوں گے. جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان سے مذاکرات نہیں ہو سکتے، تو پھر بتائیں وہ کس سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں. ایک ٹکٹ میں دو مزے نہیں لا سکتے آپ. جو آپ کی اندر کی پھڑکتی ہوئی رگ ہے جن سے آپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، وہ تو پھر نواز شریف کے بیانیے کے مخالف ہیں. پیپلز پارٹی اپنے تاش چھاتی کے ساتھ لگا کے کھیل رہی ہے. آصف زرداری چھٹا بیری بیڑا ہے، وہ حالات کی نوعیت سے واقف ہے، وہ اس سے فائدہ اٹھانے کی بھرپور کوشش میں ہے. یہ اپنے چچا اور اپنے کزن کو مروانے کی بھرپور کوشش میں ہے. اگر پاکستان کے سارے سیاسی چودھری بھی مر جائیں، فضل الرحمان کا قرہ پھر بھی نہیں نکلے گا. 2021 کا سال بڑے جوڑو کراٹے والا سال ہے. بینکاک کے شعلے بھی ہو سکتے ہیں اور بغداد کی راتیں بھی ہو سکتی ہیں. انتخاب آپ کا ہے. اس ملک میں ایسے لوگ ہیں جو اس ملک کے اندر اس ملک کو انتشار پھیلانے کے لیے سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو یہ شیخ رشید صاحب کی آبزرویشن ہے، جہاں ایک طرف ناصرین اپوزیشن میں کنفیوژن ہے تو دوسری طرف سرکار بھی کچھ لچک دکھا رہی ہے. خان صاحب ایک طرف کہہ رہے ہیں کہ وہ گرینڈ ڈائلاگ کو تیار ہیں، دوسری طرف اپوزیشن حکومت سے مذاکرات کو تیار ہی نہیں ہے. تو کبھی بھی پیچھے نہیں ہٹے تھے نیشنل ڈائلاگ سے. بیسٹ جگہ تو پارلیمنٹ ہے. تو مجھے تو پہلے دن میں نے تو کہا تھا میں کوسچن ٹائم کرنے کے لیے تیار ہوں، جو مرضی آ کے میرے سے سوال پوچھو. جو کہتے تھے دن رات NRO نہیں دوں گا، پچھلے 2 دن سے ہاتھ جوڑ کے نواز شریف سے NRO مانگ رہا ہے. تو کال کھول کے سن لو، نواز شریف تمہیں NRO نہیں دے گا. تو ناظرین، اب اگر یہ کہا جائے کہ اپوزیشن کے پاس مذاکرات کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو پھر غلط نہیں ہوگا، کیونکہ ان کا سب سے بڑا مسئلہ تو کرپشن کیسز ہی ہیں. ورنہ خان سرکار تو پہلے دن سے الیکٹورل اصلاحات لانے کو تیار ہے. اپوزیشن اراکین خود بیٹھنے کو تیار نہیں ہے. اب رہ گیا سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت. تو نواز شریف اور مریم بی بی تو خود اس کے حامی دکھائی دے رہے ہیں. نواز شریف نے کل ہی کہا کہ وہ اسٹیک ہولڈر سے مذاکرات کر کے پہلے پیپلز پارٹی اور مولانا کو وزارت عظمیٰ دینے کو تیار ہیں. شاید خاقان عباسی بھی کہہ چکے ہیں کہ مذاکرات انہی اداروں سے ہوں گے، یعنی ووٹ کی عزت اور جمہوریت کی بالادستی کو مفادات کے رومال میں باندھ کر دریا برد کرنے کو تیار ہیں. اب ایسے میں اپوزیشن کی نیا کو کنارے ملیں گے نہیں ملیں گے، لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب یہ دونوں ہاتھوں سے چپو ضرور چلاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں. اعجاز چودھری صاحب مجھے حکمراں جماعت PTI سے جوائن کر چکے ہیں. اعجاز صاحب، میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی اپنے پروگرام میں. سر، سب سے پہلے آپ سے جاننا یہ چاہتی ہوں، خان صاحب اب ڈائلاگ کو تیار ہیں، اپوزیشن حکومت کے ساتھ نہیں ہے، اداروں کے ساتھ مذاکرات چاہتی ہے، تو کیا کوئی پیغام خان صاحب تک آیا ہے؟ جی بہت شکریہ کرن. گزارش یہ ہے کہ خان صاحب نے یہ پیغام بذریعہ عوام اپوزیشن تک پہنچایا ہے، اس لیے کہ اپوزیشن اس وقت ایک ایسی مہم کے اوپر ہے جس میں پاکستان کے عوام کے لیے شدید خطرات ہیں. چنانچہ یہ میسج پبلک میسج کے طور پہ گیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو یاد ہوگا کہ چند روز پہلے اسپیکر قومی اسمبلی نے اس پارلیمانی کمیٹی کا ڈور ڈالا تھا کہ یہ آ کر وہاں پر اپنی بات کر لیں. یعنی حکومت کا موقف ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ کرپشن کیسز اور کرپشن اس کے علاوہ ہر مسئلے کے اوپر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی انتخابی اصلاحات چاہیے اس کے اوپر بھی بات کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی انتخاب کے حوالے سے کوئی بات ہے اس پہ بھی. سو مچ سو کہ آپ کے سامنے ابھی ماضی قریب کے اندر گلگت بلتستان کے اندر انتخاب ہوا ہے اور اپوزیشن کی 2-3 بڑی جماعتوں نے بھرپور مہم چلا کر وہاں پر انتخاب میں حصہ لیا ہے. چنانچہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی موقف کے اندر ایک واضح تضاد موجود ہے. اگر یہ چاہیں کہ کوئی ایشو ہے جس کے اوپر بات بیٹھ کے کی جا سکتی ہے تو اس کے لیے پارلیمنٹ کا فورم موجود ہے، پارلیمنٹ کی کمیٹیاں موجود ہیں اور حکومت ہمیشہ پارلیمنٹ کے ذریعے اور اپنی کمیٹیوں کے ذریعے بات چیت کے لیے تیار رہی ہے اور آج بھی اس بات کا اعلان کیا گیا ہے. البتہ یعنی جس غیر ذمہ دارانہ طریقے سے اپوزیشن کے رہنما بالخصوص مریم بی بی گفتگو کر رہی ہیں، ان کے اپنے کوئی سیاست میں سٹیکس ہی نہیں ہیں. 4 دن کا ان کا سیاسی تجربہ نہیں ہے، کوئی سیاسی تربیت نہیں ہے. یعنی محض ایک مفرور جو سابق وزیر اعظم ہے ان کی بیٹی نہ ہوں تو آپ مجھے بتائیے کہ ان کی سیاست کے اندر کیا کنٹریبیوشن ہے.
کتنی محنت انہوں نے کی ہے, کتنی جیلیں کاٹی ہیں, کتنے وہ سفر کیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو سونے کا چمچ لے کے پیدا ہوئے اور یعنی آ کے براجمان ہو گئے ہیں, اور سارے یعنی لوگوں کو ایک ایسے وقت میں, آج پرائم منسٹر نے واضح طور پہ کہا کہ آپ اپنی تحریک کو 2-3 ماہ کے لیے ملتوی کر دیں اور لوگ اس مصیبت سے نجات دلا دیں. میں آپ کو کرن عرض کرنا چاہتا ہوں, مارچ اور اپریل کی ساری ٹویٹس نکال لیں اپوزیشن کے لوگوں کی, اور ان کے اس وقت کے کلپ اور بیانات نکال لیں. عمران خان کے بارے میں کہتے تھے اس کے اوپر قتل کا پرچہ درج کرائیں گے, اور ہاتھ باندھتے تھے, یوں کر کے ہاتھ باندھتے تھے کہ خدا کا واسطہ ہے لاک ڈاؤن کر دو, کرفیو لگا دو. اب مجھے بتائیے کہ تقریباً 8.7 تک پورے ملک کے اندر, لاہور میں 10% سے زیادہ یعنی کیسز جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, اور اموات بھی اللہ معاف کرے بڑھ رہی ہیں. اس لیے ہمارا کنسرن یہ ہے. ورنہ دیکھیں تحریک انصاف تو پیداوار ہی جلسوں کی ہے. ہم نے جلسے, جلوس, ریلیاں, اس کو کوئی خوف ہو سکتا ہے کہ جو ویسے ہی کہیں سے نمودار ہو گیا ہو. مثال کے طور پہ نواز شریف صاحب ضیاء اللہ کے پروں کے نیچے سے, ضیاء الحق کے پروں کے نیچے سے نکلے تھے, اور وغیرہ وغیرہ. میں پیپلز پارٹی پہ اپنی سمجھتا ہوں کہ کوئی سینس پریویل کر سکتی ہے. سر آپ لوگوں نے خود بھی جلسے کیے, آپ لوگ بھی یہ جانتے ہیں کہ جلسوں سے حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہوتا. اوبویسلی جو آپ لوگوں نے کیا تھا اور اس کے بعد حکومت کو کوئی خطرہ نہیں تھا اس سے. بالکل. سر خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے پیچھے کچھ ملکوں کا ہاتھ ہے. سر کون سے ملک ہیں وہ جو اپوزیشن کے ساتھ مل کر پاکستان کو نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ کیونکہ اگر سر بھارت ہوتا تو خان صاحب تو کھل کر نام لیتے. اس کے علاوہ کون ہے, کون سے ممالک ہیں سر, کون ہو سکتا ہے؟ کرن میں تو آپ کو واضح طور پہ بتاتا ہوں, جس دن وزیر اعظم نے یہ کہا کہ اگر میں اسرائیل کو تسلیم کر لوں تو اپنے رب کو جا کے کیا جواب دوں گا, تو ملک تو واضح ہو گیا. اور بھارت کا ہندتوا کا جو فلسفہ ہے, جس کے تحت اس وقت بھارت کے اندر ایک آگ لگی ہوئی ہے چاروں طرف, یعنی کوئی اقلیت ایسی نہیں ہے کہ جو یعنی وہاں پر چین کی نیند سوتی ہو, جو کوئی ایک لمحہ خوشی کا گزار رہی ہو. کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے, آج انسانی حقوق کا عالمی دن ہے, اور جتنی پامالی مقبوضہ کشمیر کے اندر ہو رہی ہے, یعنی ریپ کے اعتبار سے, خواتین کے اوپر تشدد کے اعتبار سے, یعنی لاپتہ لوگوں کے اعتبار سے, پیلٹ گن, یعنی 2020 کے اندر 130 لوگ ہیں کہ جو پیلٹ گن سے بری طرح متاثر ہوئے ہیں, لوگ لاپتہ ہیں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ جو کام اسرائیل نے فلسطین میں شروع کیا تھا وہ بھارت نے بھی کشمیر میں کیا ہے. جی میں تو بالکل یعنی میں اپنی ذمہ داری پہ بات کر رہا ہوں, یعنی میں پوری ذمہ داری سے آپ کو کہتا ہوں, اور آج سے کوئی 5 ہفتے پہلے پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما, دیکھیے میں آپ سے عرض کرتا ہوں, آپ کو میں بتاتا ہوں, آج جو انکشاف ہوا ہے انڈین کرانیکلز کے حوالے سے 15 برس ہو گئے, 750 میڈیا ہاؤسز ہیں, 550 ویب سائٹس ہیں. یونائٹڈ نیشن کو اتنی غلط خبریں پاکستان کے حوالے سے دی جاتی رہی ہیں. بی ایس او کے علاوہ 5 بلوچستان کی کاغذی تنظیمیں ہیں, ایک یعنی ادھر پشتونوں کے حوالے سے ہیں. میں سمجھتا ہوں, اور بتائیے کہ اور پیسہ کس طرح انویسٹ کیا جاتا ہے پاکستان میں. یعنی پاک فوج اور اس کے ترجمان کہتے تھے کہ بھارت نے ہائبرڈ وار شروع کر رکھی ہے, اور ہماری یہی اپوزیشن ہے وہ مذاق اڑایا کرتی ہے. میرا خیال ہے آپ کے یہ کس قدر یعنی اس لیے مجھے تو کوئی معلومات کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اس ملک کی سیاست کے اندر 35-40 سال گزارے ہیں, اور بین الاقوامی امور کے اوپر جو تھوڑی سی بھی نظر رکھتا ہے اسے نیتن یاہو کا اور نریندر مودی کا پتا ہے. اس لیے پیسوں کا کہاں سے آنا ہے اس میں تفتیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جو بات میں کہنے لگا تھا, پیپلز پارٹی ایک بہت سینئر سیاستدان نے آج سے 5-6 ہفتے قبل یہ کہا کہ میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر $3 بلین انجیکٹ کیے گئے ہیں تاکہ یہاں پر پورا نظام جو ہے وہ تلپٹ کیا جا سکے. اور آپ کو معلوم ہے آج لاہور میں ایک بہت بڑا گینگ پکڑا گیا ہے کہ جو تخریب کاری کے لیے تیاری کر رہا تھا. پیپلز پارٹی کی بات کی سر, پیپلز پارٹی کے حوالے سے اعجاز صاحب ایسا تاثر دیا جا رہا ہے, امکان نہیں ہوا ہے سر, ایسا کہا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی اپوزیشن میں اسٹیبلشمنٹ کا نمائندہ ہے. اگر اپوزیشن کی تحریک کامیاب ہونے لگی تو وہ اسے ناکام بنا دیں گی جیسے 2000 میں ہوا تھا. سر یہ تجزیہ درست سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیں میں تو پیپلز پارٹی کو یعنی کرپشن کے اعتبار سے ایک ہی جیسی پارٹی سمجھتا ہوں جیسی نون لیگ ہے، لیکن ایک ان کا پولیٹیکل ایج رہا ہے ماضی کے اندر، اسے ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. یعنی کبھی پیپلز پارٹی یا استعفوں کے بارے میں نہیں، ان کا ایک سیاسی موقف ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے ذریعے کام کریں گے، ہم اوپن جمہوریت کے ذریعے کریں گے. ظاہر ہے ایک تاریخ ان کی الذوالفقار والی بھی موجود ہے، لیکن اس وقت یعنی آپ جس دن پہلے روز انہوں نے استعفے کا لفظ نکالا اپنے منہ سے اے پی ڈی ایم کے ایک لیڈر نے، تو اعتزاز احسن صاحب سینئر پولیٹیشین ہے، اور میرا خیال ہے کہ صرف پیپلز پارٹی نہیں باقی لوگ بھی بالکل بالکل سر، بڑی کھل کر اعتزاز احسن صاحب بات کر رہے ہیں اور استعفوں کی مخالفت کر رہے ہیں. بالکل کریں استعفے دینے. جی اعجاز صاحب مجھے یہ بتائیے گا سر، آپ لوگ اپوزیشن کے رہنماؤں پر ایف آئی آر تو سر بڑے شوق سے کاٹ رہے ہیں، لیکن کسی کو گرفتار کرنے کی جسارت کیوں نہیں کر پا رہے ہیں سر؟ دیکھیے ایک تو تھوڑی سی ترمیم کر لیجئے، ہمیں کوئی شوق نہیں ہے کسی کے اوپر ایف آئی آر کاٹنے کا. ایک ملک کے اندر ایک ہنگامی صورتحال ہے، دنیا پوری جو ہے اس عذاب سے گزر رہی ہے، سب لوگ اس کے لیے کام کر رہے ہیں، حکومتیں بھی اور قوم بھی، لیکن ہم شوق سے نہیں. ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو قانون کو توڑے گا، جو قانون کو اپنے ہاتھ میں لے گا، اس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی اور قانونی چارہ جوئی ہوگی. یہ یعنی مثال کے طور پہ ایک آدمی کے پاس ناجائز اسلحہ تھا، اس کو پکڑ لیا، تو جو کوئی قابو آئے گا تو وہ اپنے انجام کو پہنچے گا. ہم تو ظاہر ہے سب سے پہلا کام یہی ہوتا ہے قانون کی نظر سے کہ اس کے اوپر ایک درخواست اور ایک ایف آئی آر جا کے تھانے میں درج کرائی جائے. وہی تو اعجاز صاحب میں پوچھ رہی ہوں کہ گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی پھر ابھی تک؟ انصاف کے اداروں کا کام ہے. میں عرض کرتا ہوں جو ڈیو پروسیس ہے اس میں گرفتاریاں ہوں گی، ہو بھی رہی ہیں، اور ہم کسی کو یعنی ویسے نشانہ نہیں بنانا چاہتے ہیں کہ جی وہ جس طرح 2014 میں پی ٹی آئی پنجاب کا صدر تھا، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اگست میں جب ہم نے 14 اگست کو پہنچنا تھا مینار پاکستان، انہوں نے کوئی 4-5 ہزار لوگ جو تھے پورے پنجاب کے اندر گرفتار کر لیے. مریم بی بی پر بھی ایف آئی آر کٹی ہے سر، ان کا نام بھی آیا ہے ایف آئی آر میں، ان کو گرفتار کر سکتے ہیں. تو کیا فرق پڑتا؟ دیکھیں نا، میں آپ سے ہم نے تو کبھی چیخو پکار نہیں کی. ہم سیاسی جدوجہد میں سمجھتے تھے کہ بھی مار بھی پڑتی ہے، دھکے بھی پڑتے ہیں، ایف آئی آر بھی کٹتی ہے، سزائیں بھی ہو جاتی ہیں. اگر تو آپ دیانتداری سے ایمان کے مطابق چلے ہیں اور قوم کے لیے نکلے ہیں تو سارا کچھ ہوگا. ہم نے تو ساری زندگی اپوزیشن میں گزاری ہے نا. یہ تو میں نے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں اپنا فکرہ، سونے کا چمچ منہ کے اندر لے کے پیدا ہونے والے، انہیں سیاسی جدوجہد کا کیا یعنی ان کو سرے سے ان کو مفہوم ہی نہیں پتا. میرے سوال کا جواب دیجیے، مجھے اگلے سوال پہ بڑھنا ہے سر. کھائی پیپلز پارٹی کی کھائی، نون لیگ کی کھائی، 40 سال سے یہ حکمران ہے. سر مریم صاحبہ کو گرفتار کر سکتے ہیں؟ میں یہ پوچھ رہی ہوں، ان کا نام بھی ایف آئی آر میں ہے سر. جی بتائیے. میں عرض کرتا ہوں کہ کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں ہے، کوئی بھی. whosoever she is or he is، جب جس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا گرفتار ہوگا. ٹھیک ہے سر. اپوزیشن بے روزگاری اور مہنگائی کو عوامی مسئلہ بتا کر تحریک چلا رہی ہے. اکیلے کے اوپر فیصلہ کرنا ہو تو میں گرفتار کر کے جیل میں پھینک چکا ہوتا. اعجاز صاحب، سر اپوزیشن مسئلہ کہہ رہی ہے بے روزگاری، مہنگائی، اور یہ اس پر تحریک چلا رہی ہے، لیکن حقیقت سر مختلف ہے. بالکل ہم مانتے ہیں گزشتہ 4 ماہ سے سر مہنگائی مسلسل کم ہو رہی ہے، لیکن حکومت شاید اس طرح سے عوام کو بتا نہیں پا رہی ہے. سر کیوں، کہاں کمی ہے؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، روزانہ ہم بیٹھ کے یہاں پہ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ 2020 اور 19 کے آخر سے کووڈ کا یہ مصیبت یعنی دنیا پوری کے اندر آئی ہوئی ہے. ساری دنیا کی معیشت بیٹھ گئی ہے، امریکہ کی، یورپ کی، چائنا کی متاثر ہوئی ہے. ایک پاکستان ہے جس کی معیشت آگے بڑھ رہی ہے، جس کی ٹیکسٹائل انڈسٹری تاریخی طور پر پرفارم کر رہی ہے، جس کی کنسٹرکشن انڈسٹری تاریخی طور پہ پرفارم کر رہی ہے، جس کے اندر پورے یعنی ان 2 برسوں کے اندر اور بالخصوص 2020 کے اندر ہمارے کاشتکار کو اور ہمارے کسان کو ہر فصل میں منافع ہوا ہے. میں چیلنج کرتا ہوں اس بات کا. اور جہاں تک مہنگائی کا تعلق ہے، پچھلے 4 ہفتے سے وہ بھی آہستہ آہستہ سیٹل ہو رہی ہے انشاءاللہ. جی اچھا سر، لاہور میں کیا ہو رہا ہے سر؟ سر لاہور کے حوالے سے ذرا مجھے بتا دیجیے گا اعجاز صاحب. نئے سی سی پی او سے اختلافات بڑھتے جا رہے ہیں سر.
لاہور کی ڈی آئی جی انویسٹیگیشن شہزادہ سلطان صاحب ہوں یا ایس ایس پی انویسٹیگیشن عبدالغفار قیسرانی، سی سی پی او صاحب سے خلافات کے باعث صرف سائیڈ لائن کیے جا رہے ہیں، خبریں آ رہی ہیں، اتنا فری ہینڈ دینے کی وجہ کیا ہے اعجاز صاحب؟ دیکھیں میں آپ سے عرض کرتا ہوں، مجھے کمنٹ نہیں کرنا چاہیے، یہ آپ کسی وزیر سے یا وزیر اعلیٰ سے پوچھئے، چونکہ میں ان معاملات سے بہت زیادہ تعلق نہیں رکھتا۔ آپ مجھے جو پولیٹیکل کوشچن آپ پوچھئے، میرے خیال کے مطابق جو سی سی پی او ہیں بہتر پرفارم کر رہے ہیں، کوئی اس میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر کسی کو اور کوئی بات علم ہے تو وہ سرکار آپ کو بتا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ اعجاز، پروگرام میں آپ ساتھ موجود ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ اگلے ٹاپک کی جانب بڑھ رہی ہوں ناظرین۔ آزادی اظہار رائے، نام نہاد سیکولرزم برائے نام لبرلزم، الغرض انسانی حقوق کی ہنڈیا بیچ چوراہے پر پھوٹ گئی ہے۔ فرانس اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون جو ایک ناپاک جسارت کو سرکاری سپورٹ اور گستاخانہ رسالت کو پروٹوکول دے رہے تھے، موصوف نے آج مسلمانوں کے خلاف ان قوانین کی منظوری دلوا دی ہے جس کا خواب وہ بہت عرصے سے دیکھ رہے تھے۔ اسلام فرانس کا دوسرا بڑا مذہب ہے، روس کے بعد یورپ کی سب سے بڑی مسلم آبادی ہے، یہاں تقریباً 50 لاکھ مسلمان آباد ہیں یہاں، لیکن اب انہیں برباد کرنے کے لیے فرانسیسی حکومت نے کمر کس لی ہے۔ اب فرانس بھی مسلمانوں کے لیے کسی جیل سے کم نہیں ہوگا۔ جس نئے قانون کی منظوری دی گئی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں۔ اس کے مطابق مساجد میں امام کو حکومت کی مرضی سے لگایا جا سکے گا، حکومت کی مرضی سے ہٹایا جا سکے گا۔ مسلمانوں کے معاملے پر غیر ملکی مداخلت کو روکا جائے گا۔ مسلمان اپنے بچوں کی گھروں میں تعلیم نہیں دلوا سکیں گے۔ مسلمان بچوں کی کڑی نگرانی کی جائے گی، انہیں آئی ڈی نمبرز جاری کیے جائیں گے جس سے ان کے اسکول جانے کا ریکارڈ رکھا جائے گا، اور جو مسلمان والدین بچوں کو اسکول میں نہیں پڑھائیں گے انہیں 6 ماہ قید اور بھاری جرمانے ہوں گے۔ اور سب سے اہم اور یہ کہ مسلمانوں کو سرکاری حکام سے کسی بھی معمولی سی تکرار پر سخت سزائیں دی جائیں گی۔ اب اس کا دائرہ کار کیا ہوگا یہ واضح نہیں ہے، یعنی اس شق کے تحت تو کسی بھی چھوٹے سے معاملے کو مذہبی رنگ دے کر مسلمانوں کو کڑی سے کڑی سزا دی جا سکتی ہے۔ یہ چارٹر آف ریپبلکن ویلیوز ہے جسے فرانسیسی مسلمانوں کو انتہا پسندی سے روکنے کا قانون کہتے ہیں، لیکن جناب والا یہ قانون خود کتنا انتہا پسند ہے؟ آپ انتہا پسندی کی بات کرتے ہیں، آپ کے ہاں مسلمانوں کے خلاف ایسے قوانین منظور ہو رہے ہیں، سرکاری سرپرستی میں مسلمانوں کا استحصال ہو رہا ہے۔ ذرا کسی ایک اسلامی ملک کی مثال تو دکھا دیجئے جہاں کسی بھی اقلیت کے لیے کوئی ایسا قانون لایا جائے جہاں بچوں کی نگرانی ہو، اپنے بچوں کو گھر میں پڑھایا نہ جا سکے، بشپس اور رائب حکومتوں کی مرضی سے لگیں اور ہٹائے جائیں، غیر ملکی مداخلت روکنے کی آڑ میں کسی کو ان کے لیے آواز اٹھانے کی اجازت نہ ہو، یہ بڑا تکلیف دہ پہلو ہے۔ یہ وہ خواب فرانس کا جو کافی عرصے سے دیکھا جا رہا تھا اور اب شاید یہ خواب یہ پورا کر رہے ہیں اس طرح سے اس کو لاگو کر کے۔ طاہر اشرفی صاحب مجھے پروگرام میں جوائن کر چکے ہیں۔ طاہر اشرفی صاحب میں آپ کو خوش آمدید کہوں گی۔ سر، فرانس میں 1 سال بعد الیکشن ہونے والے ہیں، تو کیا فرانسیسی صدر وہی پالیسی اپنا رہے ہیں جو بی جے پی نے اپنائی تھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ گزارش یہ ہے کہ فرانسیسی صدر کا جو رویہ ہے اس کی وجہ سے پوری دنیا کا امن جو ہے وہ خطرے میں پڑا ہوا ہے، اور یورپ کے اندر، امریکہ، برطانیہ میں اور پوری دنیا کے اندر ان کی یہ جو حرکتیں ہیں، ہر امن پسند انسان، خالی مسلمان نہیں، ہر امن پسند انسان اس کو انتہائی تشویش کی نگاہ سے دیکھ رہا ہے۔ اور الحمدللہ پاکستان نے تو ناموس رسالت اور توہین رسالت، ناموس توہین رسالت کے اوپر بڑا واضح موقف اپنایا ہے، اور ہم پوری دنیا کو اس کی طرف متوجہ نہ صرف کر رہے ہیں بلکہ اسلامی تعاون تنظیم OIC کے اجلاس میں جو متفقہ قرارداد آئی ہے کہ UNO اس پر قانون سازی کرے، وہ ہماری، میں سمجھتا ہوں ہمیں اس پر فخر ہے۔ ہمیں اور بہت کچھ کرنا ہے، اور اسی لیے جو آخری وفاقی کابینہ کا اجلاس ہے اس میں ہم نے طے کیا کہ عالم اسلام سے رابطہ کیا جائے، عالمی دنیا سے رابطہ کیا جائے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کیا کر رہے ہیں آپ ایک ایسی آگ لگانے جا رہے ہیں جسے مسلمان اور غیر مسلم دیگر مذاہب کے عقل مند قائدین اس آگ کو دبا رہے ہیں۔
آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر بین المذاہب تصادم شروع ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو امن پسند لوگ ہیں ان کا جینا جو ہے یہ مسلمانوں کی تھوڑی تعداد نہیں ہے دنیا کے اندر اور بالخصوص یورپ کے اندر اور پھر فرانس کے اندر. میں سمجھتا ہوں اس صورتحال پہ فوری طور پہ سب سے پہلے تو یورپی یونین کو ایکشن لینا چاہیے. یورپی یونین کو اس کے اوپر کوئی ڈائلاگ کا اہتمام کرنا چاہیے, اس کے اوپر کوئی کاروائی کرنی چاہیے, کیونکہ اس کے اثرات یورپ پر پڑیں گے, اس کے اثرات باقی برطانیہ, امریکہ اور پھر ہمارے اوپر بھی آئیں گے. تو لہٰذا اس کی طرف توجہ کرنی چاہیے. اور یہ جو اعمال ہو رہے ہیں اور مذہبی آزادی, امریکہ مذہبی آزادی کی بات کرے گا. میں تو سمجھتا ہوں کل جو امریکی وزارت خارجہ نے بیان جاری کیا اور سعودی عرب کو اور پاکستان کو اس لسٹ میں ڈالا جو مذہبی آزادی کے حوالے سے ہے, مجھے تو اس کے اوپر بڑا تعجب ہوا اور حیرانی ہوئی کہ امریکہ کو ہندوستان نہیں نظر آ رہا, جہاں پر بچوں سے لے کر بڑوں تک کا قتل عام ہو رہا ہے, جہاں پر جبرن مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے وہ ہندو بنے, مسیحیوں کو کہا جا رہا ہے ہندو بنے, سکھوں کو کہا جا رہا ہے وہ ہندو بنے. لوگوں کو اس بنیاد پر ہندوستانیوں کو ہندوستان سے نکالا جا رہا ہے کہ آپ اپنا مذہب تبدیل کریں گے, اگر نہیں کریں گے تو آپ نکل جائیں. عجیب بات ہے کہ وہ تو نظر نہیں آیا ہے امریکہ کو, انہیں پاکستان نظر آیا, انہیں سعودی عرب نظر آیا. یہ عجیب ایک رپورٹ ہے یا عجیب سی کاروائی ہے, منطق کہہ لیجیے سر. اس کو مجھے بتائیے. تو یہی ہمارا موقف ہے کہ منطق کیا ہے. یہ بیسیکلی اگر کسی کا پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان کا, میں 1 منٹ آپ کا لوں گا, پاکستان کا آئین اور قانون تمام پاکستانیوں کو مکمل آزادی خود مختاری کا حق دیتا ہے. ہمیں اپنے آئین پر فخر ہے. ہمارے آئین میں جو اسلامی دفعات ہیں ان پہ ہمیں فخر ہے. بڑی امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ ایو کو چاہیے کہ اس پر بات کی جائے. علامہ صاحب بڑی امپورٹنٹ آپ نے بات کی. ہما بقائی صاحبہ بھی مجھے جوائن کر چکی ہیں, اسی بات کو میں آگے بڑھاؤں گی. ہما صاحبہ بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے کہ اس پر بات کرنی چاہیے, کیونکہ اس پر اگر یہ فرانس میں قانون لاگو ہوتا ہے, پھر اگر وہ دیگر ممالک میں بھی پھیلتا ہے یا اس کے obviously اثرات آئیں گے, تو لگتا ہے آپ کو کہ اگر آج فرانس میں یہ ہو جاتا ہے, اس کو نہ روکا گیا, اس پر آواز نہ اٹھائی گئی, تو پھر یہ آگے بھی دیگر یورپین کنٹریز میں بھی ہمیں ہوتا ہوا دکھائی دے گا. دیکھیے اسلاموفوبیا اس وقت ہے پوری دنیا میں, اور زینوفوبیا بھی ہے, اور پاپولسٹ پالیسیز ہیں, یعنی ایسی پالیسیز کے بارے میں پرچار کیا جا رہا ہے یا ان کو اڈاپٹ کیا جا رہا ہے جن کی وجہ سے آپ کو الیکٹورل وکٹریز ملتی ہیں, اور یہ بحث کمزور پڑ رہی ہے کہ آیا یہ پالیسیز صحیح ہیں یا غلط ہیں. یہی چیز آپ نے ٹرمپزم کے طور پر یونائٹڈ اسٹیٹس میں دیکھی, یہی چیز آپ مودی کے دور میں انڈیا میں دیکھ رہے ہیں, اور آپ نے اس کو یورپ میں بھی زینوفوبیا کے طور پہ دیکھا ہے. بالکل صحیح بات ہے, اس کو ریزسٹ کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ یہ صرف محدود نہیں رہے گا مسلمانوں کے لیے, کیونکہ یہ جو ایکسکلوسیوٹی کی پالیسیز ہوتی ہیں پھر یہ تمام اقلیتوں کو, تمام کمزور گروہوں کو ٹارگٹ کرتی ہیں. تو یہ جو ٹینڈنسی ہے یہ اس کے خلاف بات کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت یہ مسلمانوں کے خلاف انفولڈ ہو رہی ہے, لیکن یہ آگے چل کر کسی بھی کمزور گروہ کے خلاف انفولڈ ہو سکتی ہے. اور یورپ کو تو اس کے حوالے سے زیادہ ادراک کرنا چاہیے, کیونکہ یورپ نے تو ہولو کاسٹ اور جیو پرسیکیوشن دیکھا ہے, تو کیا وہ ایک بار پھر ہسٹری ریپیٹ کریں گے اور یہی رویہ مسلمانوں کے ساتھ روا رکھا جائے گا؟ بالکل. اچھا ہما, پاکستان فرانس کے سفارتی بائیکاٹ کے لیے مسلم امہ سے رابطے کرنے جا رہا ہے. کون سے ممالک پاکستان کا ساتھ دے سکتے ہیں اور اس کا رزلٹ کیا نکلتا ہوا دکھ رہا ہے آپ کو؟ دیکھیے بہت معذرت سے ساتھ بھی میں سفارتی بائیکاٹ کو میں بلیو نہیں کرتی. آپ کو سفارتی انگیجمنٹ کرنی چاہیے اپنا موقف آگے بڑھانے کے لیے. ہماری بھی فرانس کے اوپر ڈیفینس کی بھی ڈیپینڈنس ہے اور دیگر ڈیپینڈنس ہے, اور اس طرح آپ دنیا سے علیحدہ تنہا ہو کے ہر ایک کا بوائک آؤٹ کر کے آگے نہیں بڑھ سکتے. طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ پازیٹیو انگیجمنٹ ہو. وہ انگیجمنٹ اس طرح سے ہو کہ آپ بات کریں, بات آگے بڑھائیں, اپنا موقف آگے رکھیں. اس طرح تعلقات قطع کر کے ختم کر کے تو صورتحال مزید بگڑ سکتی ہے. تو ایک ایسے وقت جب لوگ سفارتی تعلقات بحال کرنے جا رہے ہیں, آپ سفارتی تعلقات منقطع کرنے کی بات کر رہی ہیں. میں ایز این انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسٹوڈنٹ, ایز این انٹرنیشنل ریلیشنز کو پڑھنے سمجھنے والی خاتون کے طور پہ یہ سمجھتی ہوں کہ یہ اسٹریٹجی غلط ہے.
اسٹریٹجی انگیجمنٹ کی ہوتی ہے، پازیٹیو انگیجمنٹ کی ہوتی ہے، اپنا موقف آپ وہاں رکھتے ہیں. اگر آپ اس سے علیحدہ ہو جائیں تو آپ اپنے لیے مزید نقصان کرتے ہیں. یہ بالکل وہی بات ہے جو ہماری اپوزیشن کہہ رہی ہے استعفے دے دیں گے. انہوں نے 1985 میں استعفوں کی غلطی کی تھی، پیپلز پارٹی نے کتنا نقصان اٹھایا. بی بی کہتی تھی کبھی استعفے مت دینا. ٹھیک ہے ہما، آپ تو کہہ رہی ہیں کہ یہ اسٹریٹجی غلط ہے. علامہ صاحب اس پر کیا سوچ رہے ہیں؟ علامہ صاحب ایک چھوٹا سا مجھے بریک لینا ہے، پھر انڈیا والے معاملے پر بات کرنی ہے. آپ دونوں میں موجود ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ونس اگین ناظرین. اب جس ٹاپک پر میں بات کرنے جا رہی ہوں، پاکستان کے خلاف عالمی سطح پر لابنگ کرنے والا ایک اور بھارتی نیٹ ورک بے نقاب ہوا ہے. من گھڑت خبریں پھیلا کر پاکستان کو بدنام کر رہا تھا. برسلز کی ڈس انفو لیب نے 116 ممالک میں بھارت کے 750 میڈیا ہاؤسز کا بھانڈا پھوڑا ہے. انڈین کرونیکل نامی اس تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق بھارت 550 ویب سائٹس اور 10 سے زائد جعلی NGOs کا استعمال کر رہا تھا. سن 2005 سے یعنی پچھلے 15 سال سے یہ نیٹ ورک یورپی یونین اور اقوام متحدہ کو گمراہ کر رہا تھا. بھارتی عوام تک بھی جھوٹی خبریں پہنچا کر پاکستان کے خلاف بھڑکایا گیا. پاکستان کے خلاف ہیومن رائٹس کی جعلی تنظیموں کو فنڈنگ کی گئی. یورپی پارلیمنٹ کے سابق صدر کو ان جعلی NGOs کا سربراہ بنا کر پیش کیا گیا. جعلی NGOs کے ذریعے ہیومن رائٹس کاؤنسل میں پاکستان پر جھوٹے الزامات لگائے گئے. یہ کوئی پہلا نیٹ ورک نہیں ہے. اس سے پہلے بھی ڈیجیٹل ورلڈ میں ایسے کئی بھارتی نیٹ ورکس منظر عام پر آ چکے ہیں. گزشتہ برس بھی یورپی یونین ڈس انفو لیب 65 ممالک میں قائم 265 بھارتی جعلی مقامی میڈیا آؤٹلیٹس کا نیٹ ورک بے نقاب کر چکا ہے. احمد بلال صوفی صاحب انٹرنیشنل لا ایکسپرٹ ہیں، پروگرام میں مجھے جوائن مہمان بھی میرے ساتھ ہی موجود ہیں. احمد بلال صاحب، آپ سے میں بات کا آغاز کرتی ہوں. سر، یہ NGOs پکڑے گئے ہیں، بڑے انکشافات ہوئے ہیں، اور سر یہ ہوا بھی پہلی بار نہیں ہے. اب آپ یہ بتائیے گا سر، ہم انٹرنیشنلی پاکستان اس کے ساتھ کچھ کر سکتا ہے؟ ہم انٹرنیشنلی کورٹس میں لے جا کر کوئی ایڈوانٹیج حاصل کر سکتے ہیں، یا پھر یہ ہم خبر کی حد تک یہ خوش ہو سکتے ہیں اس پر؟ سر جی، یہ تو ہماری حکمت عملی پر ڈیپینڈ کرتا ہے. بیکاز یہ جو آپ نے ساری تفصیلات بتائیں، انڈین کرونیکل کی جو ڈسکلوجرز آئے ہیں، یہ بہت اسٹارٹلنگ ہیں، غیر معمولی ہیں. اور اس نوعیت کی آرگنائزڈ انفلوئنس کرنے کی کیمپین جو ہے وہ انٹرفیرنس کے زمرے میں آتی ہے، بین الاقوامی قانون کو کے پرنسپلز کو وائلیٹ کرتی ہے. کہ آپ ایک ملک کو جس کے ساتھ UN چارٹر کے نیچے آپ کی رسپانسبلٹی ہے تعلقات کو استوار کرنے کی، بہتر کرنے کی، آپ اپنا وہ لیگل آبلیگیشن فلفل کرنے کی بجائے تعلقات کو خراب کرنے کے لیے آرگنائز طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے گلوبل سطح پر فنڈنگ کے تھرو، فیک اکاؤنٹ کے تھرو، ڈومینز کے تھرو آپ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں جس سے اس علاقے کا امن جو ہے وہ تہو بالا ہوگا. اور کئی ایسے ایشوز اٹھا رہے ہیں جو ایشوز ایگزسٹ نہیں کرتے، اور ان ایشوز کی وجہ سے آپ لوگوں میں بے چینی کریٹ کر رہے ہیں. یہ سب کچھ انٹرنیشنل لا کے پرنسپلز، UN چارٹر کی سیریس وائلیشن ہے. تو پاکستان کو چاہیے کہ اس حوالے سے لا میڈیا فیئر کے میدان میں نہ انڈیویجول مقدمات کے قائم کرنے کا سوچے، یورپین یونین کے اندر بھی، اس کے علاوہ پاکستان کے اندر بھی، اور ان تمام مقدمات کی ایک ایک ایونٹ کی انڈیویجول تحقیق کرنیل سطح پر ہونی ضروری ہے. علامہ صاحب، پاکستان سوچ رہا ہے ان معاملات کو حکمت عملی کے ذریعے اب لے کر جائیں انٹرنیشنل فورمز پر؟ سر بالکل، پوری دنیا کو آپ دیکھیں اس معاملے میں آگاہ کیا بھی جا رہا ہے. ابھی آپ نے دیکھا تھا کہ چند دن پہلے ہمارے جو وزیر خارجہ ہیں اور DGISPR ہیں، انہوں نے ہندوستان کی دہشت گردی، اور بالخصوص میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہندوستان جو عالمی دہشت گرد تنظیمیں ہیں وہ کسی محاذ پہ پیچھے نہیں ہے دنیا میں دہشت گردی پھیلانے پہ. یہ چیزیں تو پکڑی گئیں کہ وہ NGOs کے نام پر جدید ذرائع ابلاغ کو استعمال کر کے، سوشل میڈیا کو استعمال کر کے کس طرح افراتفری کا ماحول اس خطے میں پیدا کر رہا تھا. اور دوسری طرف جو انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہیں انتہا پسندی کی، دہشت گردی کی، جو کل عدم تنظیمیں جنہیں آپ کہہ لیں، جن کو UNO نے بھی بین کیا ہوا ہے، ان تنظیموں کی فنڈنگ کر رہا ہے، انہیں افغانستان میں جمع کر رہا ہے. صرف پاکستان کے لیے نہیں،
پوری عرب اسلامی دنیا میں اس وقت جو انتہا پسند اور دہشت گرد تنظیمیں ہیں، اگر آپ دیکھیں کہ ان کے مالی لنک کس کے ساتھ ہیں، ان کے فنڈز کہاں سے آ رہے ہیں، تو اس میں آپ کو ہندوستان ملے گا. بالکل سر، ہندوستان را ملے گا کیونکہ یہ انٹرنیشنل رپورٹس میں آیا ہے. سیاسی قیادت ہے. جی بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں سر. میں آپ کی اجازت سے ہما بقائی صاحبہ آپ کی جانب آنا چاہوں گی. میں آتی ہوں علامہ صاحب واپس آپ کی طرف. ہما صاحبہ، مجھے یہ ذرا آسان لفظوں میں میرے ناظرین کے لیے ذرا ہمیں جائے گا کہ یہ جو نیٹ ورکس این جی اوز کا جو انکشاف ہوا ہے یہ کس حد تک اور کس طرح ڈیجیٹل نیٹ ورکنگ کے ذریعے پاکستان کو نقصان پہنچاتے ہیں؟ دیکھیے، سب سے 2-3 باتیں میں اہم آپ کو بتاؤں. یہ جو نیٹ ورک بنا، یہ عین اس وقت بنا جب چند مہینوں بعد جب یونائٹڈ نیشنز کی کاؤنسل فار ہیومن رائٹس کی تشکیل ہوئی 15 سال پہلے. اس کے فوراً بعد اس آرگنائزیشن کا انعقاد ہوا، اور یہ 15 سال سے جھوٹی آرگنائزیشنز کے ساتھ ایک ہی موقف کے لیے کام کرتی ہے کہ پاکستان کو ملائن کرے، اور بہت ساری چیزوں اور لوگوں کو ملاتی ہے تاکہ سننے والوں کو ایسا لگے کہ یہ کریڈیبل ہے، یہ صحیح ہے. اور اس کے لیے اس نے تعلقات کا استعمال کیا یونائٹڈ نیشنز میں اور یورپین یونین میں. یعنی یہاں پر جو فورمز تھے ان میں ان کو جگہ مل جاتی تھی، ان کی پذیرائی ہو جاتی تھی، لوگ ان کی بات صحیح سمجھتے تھے. اور کیونکہ یہ ایک انڈین چینل کے کریڈیبل چینل پہ براڈ کاسٹ ہوتی تھی یہ جھوٹی خبر، تو پھر اس کو صحیح سمجھا جاتا تھا. تو انہوں نے ایک پورا جال بچھایا ہوا تھا جھوٹ کو سچ ثابت کرنے کے لیے. اس کے ساتھ ساتھ ایک تو یہ وہ پاکستان کے برخلاف کر رہے تھے. پھر ایک انڈین ڈاکٹر ہے، وہ کہتی ہے کہ جب میں یورپین یونین جا رہی تھی یہ بتانے کے لیے کہ پیدائش سے پہلے لڑکیوں کو وہاں قتل کیا جاتا ہے، انفینٹیسائڈ ہوتا ہے وہاں پر، تو مجھے تھریٹننگ فون کالز آئیں، اور وہ تھریٹننگ فون کالز بھی اسی آرگنائزیشن سے آتی تھی. تو سمجھیے کہ اپنی کوئی بات باہر نہ نکلے اور پاکستان کو نیگیٹو لائٹ میں پینٹ کیا جائے. اس اسٹریٹجی کے ساتھ 15 سال سے 66 ملکوں میں بہت کریڈیبل انسٹیٹیوشنز میں ان روڈ حاصل کر یہ نیٹ ورک کام کر رہا تھا. اور اس کو ہم نے نہیں کھولا ہے، یہ بی بی سی کی رپورٹ ہے. یہ کوئی 3-3.5 سال کی انویسٹیگیشن ہے جس کے بعد یہ رپورٹ سامنے آئی ہے. انڈیا کو فون کیا گیا، ان کا موقف معلوم کرنے کی کوشش کی گئی، جو جرنلسٹک رولز کے حوالے سے صحیح بات ہے. وہاں سے نہ انہوں نے ڈینائی کیا نہ انہوں نے اکنالج کیا. خاموشی جو ہوتی ہے وہ ٹیسٹ اکنالجمنٹ ہوتی ہے، ان کے پاس ڈینائی کرنے کی وجہ موجود نہیں ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ جو ڈوسیئر آیا اور اس کے بعد یہ خبر کھل کے سامنے آئی ہے، یہ آئی اوپنر ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کے لیے، یونائٹڈ نیشنز کے لیے، یورپین یونین کے لیے. کیونکہ امریکہ سے ابھی ایک رپورٹ آئی جس میں انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو میں جو ریلیجس مائنورٹیز ہیں ان کی طرف سے انگلی اٹھائی، اور انڈیا کا وہاں نام بھی نہیں ہے. اور اب انہوں نے جب پاکستان نے شور مچایا تو پاکستان کو انہوں نے پریزیڈینشل ویور دیا ہے. ہمیں ویورز کی ضرورت نہیں ہے، ہم جو حقیقتیں ہیں، جو زمینی حقائق ہیں، ان پر فیصلے ہونے چاہیے. ورنہ ایسا لگتا ہے کہ جو بالکل ہم آپ کہہ رہی ہیں کہ آئی اوپنر ہے. لیکن ایک اور بات احمد صاحب نے بھی بڑی اچھی کی کہ ہمیں زبردست حکمت عملی کے ساتھ اس کو اٹھانا چاہیے. تو کیا زبردست حکمت عملی ہو سکتی ہے پاکستان کی طرف سے؟ یہ میں آپ دونوں سے پوچھوں گی. مجھے ایک چھوٹا سا بریک بعد واپس آتی ہوں. ویلکم بیک ونس اگین. جی، بھارت کی طرف سے پاکستان کے خلاف کیسا منظم پچھلے 15 سال سے پروپیگنڈا ہو رہا ہے، یہ انفارمیشن سامنے آ گئی ہے، انکشافات ہوئے ہیں. لیکن احمد بلال صوفی صاحب، اب میرا سوال یہ ہے سر کہ یہ رپورٹ تو آ گئی، یہ سینکڑوں کی تعداد میں یہ ویب سائٹس این جی اوز یہ موجود ہیں. لیکن سر رپورٹ آنے کے بعد بھی یہ چل تو رہی ہیں، یہ اپنا کام تو کر رہی ہیں. کچھ لوگوں کو، کچھ ہزار لوگوں کو معلوم ہو گیا، لیکن 66 کنٹریز میں ہیں سر، وہاں تو اب بھی یہ غلط انفارمیشنز پہنچ رہی ہیں. تو سر پاکستان کیا کر سکتا ہے؟ اسٹیٹ لیول پر کیا کیا جا سکتا ہے ان کو بند کروانے کے لیے سر؟ جی، بہت کچھ کیا جا سکتا ہے. پاکستان کے پاس اب بے شمار آپشنز ہیں، اور اس کو ہم لا فیئر کا فرنٹ کہتے ہیں. اور یہ آپشنز پاکستان کے پاس پاکستان کے اندر بھی ہیں مقدمات قائم کرنے کی. پاکستان کے پاس یہ آپشنز جتنے ممالک کا آپ نے نام لیا جہاں جہاں یہ ڈومینز رجسٹرڈ ہیں وہاں پر بھی ہیں. پاکستان کے پاس یہ آپشنز ان تمام این جی اوز کے دفاتر جہاں جہاں وہ رجسٹرڈ ہیں جس ملک میں،
اور جو این جی اوز کو انہوں نے ریسرٹ کیا، یعنی وہ این جی او جو تھی اس کے پاس ایکوساک کی رائٹ آف آڈینس تھا، ان کا اپروول تھا اور وہاں ان کو آبزرور اسٹیٹس دیا گیا تھا، لیکن دوران کسی اسٹیج پر وہ نان فنکشنل ہو گئے تھے اور ان لوگوں نے ان کو ریسرٹ کر کے ایک نقطۂ نظر ڈفرینٹ طریقے سے پریزنٹ کیا پاکستان کے خلاف جو ان کے اوریجنل مینڈیٹ کا حصہ نہیں تھا، اور یہ سب باتیں ڈاکومنٹ اس رپورٹ میں کی گئی ہیں۔ تو ان تمام ممالک میں بھی آپ مقدمہ آپ ایشوز ریز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یونائٹڈ نیشنز کا ہیومن رائٹس کاؤنسل کا جو اپنا فریم ورک ہے وہ اب اس پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان اٹھ کھڑا ہوا ہے، کیونکہ آپ این جی اوز اور آبزرور اسٹیٹس والی آرگنائزیشن کو بے دریغ جب رائٹ آف آڈینس دیتے ہیں ان کو اسیس کیے بغیر ان پر احتیاط ایگزیکٹلی میں یہی بات ہما بقائی صاحبہ آپ کی طرف لے کر آنا چاہ رہی ہوں۔ یہ اتنے بڑے بڑے انکشافات ہو رہے ہیں اور اسی طرح کے انکشافات پچھلے سال بھی اسی بلیب کی طرف سے ہوئے تھے، اسی طرح کے انکشافات تھے، تو مجھے بتائیے پاکستان میں اس طرح کا کوئی فورم، اس طرح کے کوئی ادارہ موجود نہیں ہے جو یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہوں ان پر نظر رکھ سکے، ان کے خلاف ریسرچ کر سکے، ان کے خلاف رپورٹس بنائی جا سکیں؟ میرا خیال ہے کہ پاکستان ڈپلومیٹک اوفینسو پہ بھی گیا ہے، لیکن ڈپلومیٹک اوفینسو کو بیک کرنے کے لیے آپ کو جو انٹلیکچوئل کیپٹل چاہیے ہوتا ہے وہ موجود نہیں ہے۔ میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ہماری 6th لارجسٹ ملٹری ان دا ورلڈ ہے، لیکن جو ہماری انٹلیکچوئل پوسٹس ہیں نا وہ ہم نے دنیا میں خالی چھوڑی ہوئی ہیں۔ جو پاکستان چیئرز ہیں وہ دنیا میں خالی ہیں، جو انٹلیکچوئل فورمز پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے وہاں پاکستان کی پریزنس بہت کم ہے، اور ہمارے یہاں ریسرچ کا کلچر کمزور ہے۔ مطلب ایچ ای سی کے لیے، پروفیسر بننے کے لیے تو ریسرچ ہوتی ہے، لیکن اسٹیٹ پالیسیز کو ٹویک کرنے کے لیے یا صحیح پالیسی بنانے کے لیے ریسرچ نہیں ہوتی۔ تو آج بی بی سی نے ایک ڈسکلوجر کر دیا اور آپ نے اور میں نے اس پر بات کر لی اور شور مچا دیا، یہ کتنے دن چلے گا؟ انڈیا ہیز چوزن ناٹ ٹو ریسپونڈ ٹو اٹ۔ وہ خاموش بیٹھے گا اور پھر یہ کام جاری رکھے گا، 15 سال سے اس نے جاری رکھا ہوا ہے، اور یہ تو ایک چیز ہے جو آپ کے پاس کھل گئی ہے۔ ایسے پتہ نہیں کتنی لابیز وہ ہائر کرتے ہیں کیپٹل ہل پہ اور کدھر اپنا پوائنٹ، جب ان کو نیوکلیئر پاور کو اپنے آپ کو ویلیڈیٹ کرانا تھا انہوں نے وہ والی فرم ہائر کی ہوئی تھی جو اوباما کے لیے کام کرتی ہے۔ اس حد تک وہ انویسٹ کرتے ہیں پروپیگنڈا میں۔ تو میرا خیال ہے کہ جو ڈپلومیٹک اوفینسو ہے وہ صرف پاکستان کے اندر نہیں، پاکستان کے باہر ہونا چاہیے۔ ہم آپس میں بیٹھ کے انڈیا کو برا کہتے ہیں، اس سے امپیکٹ نہیں ہوتا۔ امپیکٹ اس وقت ہوگا جب ہم اس کا ایک ملٹی پلائنگ افیکٹ پاکستان کو اس کے لیے سنجیدگی کے ساتھ سوچنا بھی اور اسٹریٹجی بنانی ہے کہ پھر ریٹ کا جواب پتھر سے دیا جا سکے۔ بہت بہت شکریہ ہما، آپ ساتھ موجود تھی۔ احمد بلال صوفی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ۔ پروگرام کا وقت ناظرین ختم ہو گیا ہے، پیر کو انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوگی، اپنا خیال رکھیے، اللہ نگہبان۔